खबर शामिल करते हैं। हमारे तहसील रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक मियां चनू डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर का नवाही गांव में प्राइवेट स्कूल पर छापा। बगैर रजिस्ट्रेशन के स्कूल चलाने पर स्कूल को ताले लगा दिए, प्रिंसिपल मौके से फरार। तफसील के मुताबिक मियां चनू के नवाही गांव नया 102-15 में राशिद महमूद नामी शख्स ने काफ़ी अरसा से अलरकम के नाम से स्कूल और कॉलेज बना रखा है, जिसकी अब तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई। प्रिंसिपल राशिद पर कई बार बच्चियों के साथ जबरदस्ती ज्यादती का इल्जाम भी लग चुका है। अहले इलाका के स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ दरख्वास्त देने पर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर सरदार सिकंदर ससरान मौके पर पहुंच गया और स्कूल से तलबा और तलबात को निकाल कर ताले लगा दिए। जराये से मालूम हुआ है कि AEO मर्दाना शाहिद इकबाल ने जानबूझकर इसे बगैर रजिस्ट्रेशन के स्कूल खोलने की छूट दे रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं आरफवाला से। हमारे रिपोर्टर अब्दुल रज़ाक जोया, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस क्लब पुराना थाना की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला दोस्तों ने मेहनत कश के जवान साला बेटे को लाहौर शादी पर बुलाकर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पाकपतन के नवाही गांव आरफाबाद के रहायशी मेहनत कश मोहम्मद अमीन ने अहले खाना के हमरा एहतजाज करते हुए बताया कि मेरा जवान साला बेटा मोहम्मद शफकत मेहनत मजदूरी करने के लिए लाहौर गया हुआ था कि वहां पर इसके दोस्तों ने मेरे बेटे को शादी पर बुलाकर नामालूम वजूहात की बिना पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस थाना मल्हावाला ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। अहले इलाका ने आला हकाम से अपील की है कि मुलजमान को कैफे किरदार तक पहुंचाकर हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मेरा बेटा लाहौर गया काम करदा सी उत्थे बने बेली अगा लै गया ब्याहां ते उत्थे मेरे बेटे नूं मारता ने। मैनूं तां इंसाफ चाहिदा है, मैनूं इंसाफ मिल जावे। बेगुनाह मेरा बच्चा मारिया। शामिल करते हैं चनौट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक 5 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस ठट्टिया गरबी इमाम बारगाह से बरामद। जुलूस में ताज़िये के साथ शहजादा अली असगर की याद में झूला निकाला गया। जुलूस में नौहा खानी और मातमी हजरत मातमदारी करके इमाम हुसैन को पुरसा दे रहे हैं। जुलूस के हमरा सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ पीपल चौक से आगे इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। शहर कायद में कहाँ कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश के अदाद शुमार जारी कर दिए। कराची से ब्यूरो चीफ अब्दुल हक तनियो की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में 99.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सईदी टाउन 57.6, ममार 54 यूनिवर्सिटी रोड पर 51.7 मिलीमीटर बारिश हुई। नॉर्थ कराची 58.8, औरंगी 42.6 और गुलशन हदीद में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जिना टर्मिनल 30.8 और ओल्ड एयरपोर्ट पर 22.7 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा नाजिमाबाद 12.3, कुरंगी 7.6 और DHA फेज 2 में 6.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि PAF मसरूर बेस 7.5, कमियाड़ी 6 और सिदरमी 2 मिलीमीटर बारिश हुई। मानसून का दूसरा स्पेल शहर कायद का मौसम खुशगवार हो गया। आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज गर्द चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का मौसम अबरलूद रहने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ओकाड़ा थाना रावी पुलिस ने खतरनाक टिकट गैंग न्याज ओट को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और नाजायज असला बरामद कर लिया। ओकाड़ा थाना रावी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। न्याज ओट टिकट गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से नाजायज असला, माल मसरूका, मोटरसाइकिलें और लाखों रुपए नकदी बरामद। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना रावी अदनान रफीक और इनकी टीम ने खतरनाक टिकट गैंग न्याज ओट को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और नाजायज असला बरामद कर लिया। मुलजमान से मजीद इंकशाफात की तवक्का है। याद रहे, थाना रावी पुलिस अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। पुलिस भी थाना रावी ने मुतअद्दिद मुलजमान को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद करके इनके असल मालकान के हवाले किए। शेखपुरा से आपको बताते चलें, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के शोबा फार्म एडवाइजरी सेंटर शेखपुरा के ज़ेर तमाम तहसील और ज़िला शेखपुरा में धान की मुनाफा बख्श काश्त के मौज़ू पर एक सेमिनार मुनक़िद किया गया। सेमिनार का मकसद काश्तकारों तक जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी की फ्राहमी और धान की फसल में खादों के मतवाज़न इस्तेमाल को फ़रोग़ देना था। सेमिनार में 110 से ज़ायद काश्तकारों ने शिरकत की।
پروگرام کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن برائے ضلع شیخوپورہ محمد شفیق نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دھان کے کاشتکاروں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی اپنانے کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ حکومت اور زرعی شعبہ میں کام کرنے والے ادارے مل کر کاشتکار کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں۔ کاشتکار حضرات اپنی فی ایکڑ پیداوار بڑھا کر نہ صرف اپنا بلکہ ملکی ترقی میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ انہوں نے زرعی شعبہ میں FFC کی خدمات کو سراہا۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کھادوں کا متوازن استعمال ہی کاشتکاروں کی ترقی کا ضامن ہے۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے شعبہ ایگری سروسز کے ہیڈ عبدالحمید لودھی نے شرکاء کو FFC کی زرعی خدمات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا فوجی فرٹیلائزر کمپنی کاشتکاروں کو جدید زرعی ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور آج کا سیمینار بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے کرائم فائٹر SHO تھانہ ہاؤسنگ کالونی عمران خالد ڈوگر کی IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور DPO شیخوپورہ ظاہر نواز مروت کی خصوصی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ شیخوپورہ SHO تھانہ ہاؤسنگ کالونی عمران خالد ڈوگر کی اپنی ٹیم کے ہمراہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ SHO عمران خالد ڈوگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جدید ٹیکنالوجی کی بھی مدد لی۔ اس سلسلہ میں ہم نے کافی گینگز بھی پکڑے، ریکوری بھی کی۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک منشیات کا گینگ پکڑا جو کہ بین الصوبائی گینگ تھا اور بڑی کھیپ میں منشیات پکڑی۔ اس کے علاوہ علاقے میں جو منشیات فروش ہیں جن سے کلوؤں کے حساب سے ہم نے منشیات ریکور کی، FIRs دی، ان کے مقدمات کورٹ میں زیر تفتیش ہیں۔ اور جو سوشل ایونٹس میں ہیں جس میں جوا ہے، آئس ہے، اس کے بھی ڈیلرز کو پکڑا۔ اور اپنے ایریے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے اب کوئی جوا نہیں ہو رہا۔ اس سلسلے میں اس انصاف کے رستے میں مشکلات بھی آتی ہیں، چونکہ کچھ لوگ جو کہ بڑے معزز شعبے سے منسلک ہیں وہ کافی پریشان ہوئے۔ جو ٹاؤٹ مافیا ہے وہ بھی پریشان ہوا کیونکہ ان کے تھانہ میں داخلہ بند ہے، لیکن ہم انصاف کے رستے پہ چلتے رہیں گے۔ سب سے التماس ہے کہ جرم کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دیں اور ٹاؤٹ مافیا کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ کے جنرل سیکریٹری اور صدر سوشل ویلفیئر کمیٹی ڈسٹرکٹ جیل شیخوپورہ چودھری گلفام ریاض ورک نے کہا ہے کہ سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین نے حق سچ کی خاطر اقتدار کو ٹھوکر مار کر کربلا میں جو قربانی پیش کی وہ آنے والی انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ حسینیت حق اور سچ کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دینے کا نام ہے جو رہتی دنیا تک زندہ اور جاوید ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے یزیدی فوج کے سامنے دلیرانہ اور باوقار انداز میں میدان جنگ میں جام شہادت نوش کیا جو آنے والے انسانوں کے لیے حریت پسندی کی روشن مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عظیم شہادت کے مختلف پہلو ہیں اور ہر پہلو دوسرے سے روشن ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کا زندہ ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تاریخ عالم نے شہادت امام علی کے مقام پر ہمیشہ فخر کیا ہے اور ہمیشہ فخر کرے گی۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف کے سابق ضلع جنرل سیکریٹری اور نامزد امیدوار PP 143 سردار سرفراز احمد جوگر نے کہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک مکتبہ کے نہیں بلکہ انسانیت کے امام ہیں۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت تاریخ اسلام کا وہ روشن باب ہے جو اپنی حیثیت کے لحاظ سے منفرد ہے اور بے مثال ہے۔ اس کی عظمت آج بھی اس طرح ہے جس طرح صدیوں پہلے تھی۔ محرم الحرام میں قرآن اور حدیث کے درس کو عام اور حضور اکرم کی سیرت پاک کو بیان کیا جائے جس سے مختلف مسالک میں محبت، امن، بھائی چارے کی فضا بہتر ہوگی۔ اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ اور رسول کی اتباع کا عہد کرنا ہوگا۔ تاریخ انسانیت میں قربانی امام حسین جیسی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام شروع ہو گیا ہے، حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھایا جانا قابل مذمت ہے۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلع رہنما انجینئر رانا اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نواز لیگ کی تاریخ کی جمہوریت کے لیے
جہد مسلسل مشکلات اور قربانیوں سے عبارت ہے۔ پارٹی قیادت نے جلاوطنی قبول کی، تاہم ملکی سلامتی اور وقار کو نقصان پہنچانے یا عوام کے ذہنوں میں ملکی اداروں کے خلاف زہر بھرنے کی کسی سازش کا بھی حصہ نہیں بنے۔ پاکستان عوام باشعور ہے جو سازشی عناصر اور ملکی معیشت کو تباہ کرنے والے ملک دشمن ٹولے کو آئندہ انتخابات میں مسترد کر دے گے۔ جیت نواز لیگ کی ہوگی جو ملک اور قوم کو درپیش بحرانوں سے نکال کر ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ نواز لیگ کا ماضی عوامی خدمت سے عبارت ہے۔ پاکستان کی ترقی اور عوامی فلاح اور بہبود کی خاطر جو کردار نواز لیگ کی قیادت نے ادا کیا، اس کی ملکی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں کامیاب ہو کر پارٹی قیادت مربوط لائحہ عمل کے تحت عوامی خوشحالی اور ملکی ترقی اور استحکام یقینی بنائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ معروف قانون دان قاسم اقبال شاکر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ شہدائے کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے خانوادے اور رفقا کی عظیم قربانی کی یاد مناتے ہوئے اس کے مقاصد اور حکمت عملی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ عالمی انسانیت اور بالخصوص ہمارے گوناگو مسائل کا حل مثمر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی سے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ملتی ہے۔ خانوادہ رسول کی عظیم جدوجہد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی ذات اور اس کے مفادات پر اجتماعی مقاصد اور معاشرے کی تہذیب اور پاکیزگی فوقیت رکھتی ہے جس پر کسی صورت میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ سانحہ کربلا کا دوسرا اور اہم ترین سبق یہ ہے کہ معاشرے اور ریاست کے معاملات چند افراد یا کسی گروہ کی خواہشات کے تابع نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ ان نامور کا براہ راست تعلق شرف انسانی، انسانی آزادی اور فلاح انسانیت کے عظیم مقاصد سے ہے جنہیں اسلام کے ذریعے اصولوں کے تحت مشاورت اور اجتماعیت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف حلقہ پی پی 141 کے امیدوار چودھری تنویر احمد ورک نے کہا ہے کہ قومی زندگی میں اخوت، ہم آہنگی اور قربانی کے جذبے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ عوام اپنی صفوں میں نظم و ضبط اور یکجہتی پیدا کرے اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام عالی مقام اور ان کے ساتھیوں کے پاکیزہ مثال کو اپنے سامنے رکھیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دبا نہیں سکتی۔ ہمارا مذہب ہمیں محبت، اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں اجتماعی طور پر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ جب تک دہشت گردی جیسی لعنت کا خاتمہ نہیں ہوتا اس وقت تک ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ محرم کے دوران بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ دنیا کا کوئی ایسی بے سر و سامانی غم و الم کے ہجوم اور بھوک اور پیاس کے انتہائی تکلیف میں ایک کثیر فوج سے عرب کے ریگستانی دھوپ کے شعلوں میں نہ لڑا نہ لڑ سکتا ہے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال لگ بھگ 50 دن کے بعد 16 ستمبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تاہم وہ اب بھی کچھ کارڈز اپنے سینے کے قریب رکھتا ہے۔ ایسے فیصلے جو ان کی میراث کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست کا بھی تعین کر سکتے ہیں۔ اپنی مدت کے دوران سی جے پی تاہم مکمل حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے یا ان کے اپنے ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ اب منقسم ہیں، ان تمام مہینوں میں سینئر جج اور ان کے نوٹیفائیڈ جانشین قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان کے ورکنگ تعلقات کشیدہ رہے اور اعلیٰ جج نے سیاسی نوعیت کے مقدمات کے سماعت کے دوران مسلسل اپنے 8 ججوں ہم خیال پر انحصار کیا۔ گزشتہ ہفتے جسٹس بندیال نے جسٹس عیسیٰ کیس میں کیریٹیو نظرثانی کی درخواست واپس لینے کی حکومتی درخواست کی اجازت دے دی، تاہم اپنے حکم میں وہ بیرونی طاقتوں کے خلاف سپریم کورٹ کے ججوں کو متحد کرنے کا آخری موقع گنوا کر مفاہمت کا اشارہ نہیں دے سکے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو کہا ہے کہ ماہانہ 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے 63% گھریلو صارفین کو بجلی کے نرخوں میں حالیہ اضافے سے استثناء حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ماہانہ 300 یونٹ تک کے صارفین کو جزوی سبسڈی بھی دی جا رہی جو کل گھریلو صارفین کو 31% ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی سخت ترین شرائط کی وجہ سے حکومت کو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا، لیکن میں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بوجھ معاشرے کے محفوظ طبقات پر نہیں ڈالا جانا چاہیے۔ انہوں نے درمیان ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد کہا جمہوریہ آذربائیجان کی اسٹیٹ آئل کمپنی اور پاکستان لمیٹڈ یہاں فریم ورک کے معاہدے پر مینیجنگ ڈائریکٹر مسعود نبی اور ٹرینڈنگ کی چیف ایگزیکٹو آفیسر مریم الماس زادے نے دستخط کیے۔
اسلام آباد سے بیورو چیف ندیم کی رپورٹ کے مطابق میڈیا ونگ نے پیر کو بتایا کہ امریکی فوج کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے فورم آف آرمی پارٹی جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ انٹرنیٹ سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق ملاقات میں امن کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی پیشکش کا اعادہ۔ ISPR نے یہ بھی کہا ہے کہ دورہ کرنے والے معززین نے تشدد کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پروفیسر عادل نجم نے موافقت کے دور میں سفارتکاری پر کے افسران سے گفتگو کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کس طرح موسمیاتی تبدیلی عالمی سفارتکاری کو نئی شکل دے رہی ہے۔ سیکرٹری خارجہ نے اس روشن خیال سیشن کی صدارت کی جس میں بیرون ملک پاکستانی مشنز نے عملی طور پر شرکت کی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور پروجیکٹ ڈائریکٹر سی پیک ویژن سے حقیقت تک 10 سالہ سفر چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک ویژن سے حقیقت تک 10 سالہ تقریبات کے تحت وزارت منصوبہ بندی اور جمہوریہ چین کے سفارت خانے کے مشترکہ تعاون سے 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا باقاعدہ آغاز اسلام آباد میں ہوا ہے جس کا موضوع چین پاکستان اقتصادی راہداری کی دہائی اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ویژن سے حقیقت تک ہے۔ سی پیک کانفرنس کا بنیادی مقصد پالیسی سازوں، اسکالرز، ماہرین اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ سی پیک اور BRI کے اقتصادی، سماجی، ماحولیاتی اور جغرافیائی سیاسی اثرات سے تعلق خیالات اور بصیرت کا تبادلہ کیا جا سکے۔ کانفرنس کے پہلے دن پاکستان میں چینی ناظم الامور پانگ چینسو مہمان خصوصی تھی۔ کانفرنس میں سیکریٹری وزارت منصوبہ بندی سید ظفر علی شاہ، چیف اکانومسٹ آف پاکستان اور پروجیکٹ ڈائریکٹر سی پیک ڈاکٹر ندیم جاوید، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC ڈاکٹر مختار احمد، پالیسی سازوں اور ماہرین کی ایک بڑی تعداد نے کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ چیف اکانومسٹ آف پاکستان ڈاکٹر ندیم جاوید نے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کانفرنس کا مقصد سی پیک کے سماجی اور اقتصادی اثرات اور صنعتوں کی نقل مکانی کے موقع پر علاقائی رابطے اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے امکانات، سیکیورٹی کے لیے تعاون جیسے موضوعات پر روشنی ڈالی۔ وزارت خارجہ اور نیول ہیڈ کوارٹرز کے درمیان اسٹاف کے سالانہ مذاکرات گرامی چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ اور نیول ہیڈ کوارٹرز کے درمیان سالانہ اسٹاف مذاکرات آج دفتر خارجہ میں ہوئے۔ سیکریٹری خارجہ ڈاکٹر اسد مجید خان اور ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف وائس ایڈمرل اویس بلگرامی نے مذاکرات کے لیے متعلقہ افریقین کی قیادت کی۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہینا ربانی کھر نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں میری ٹائم فریمز کی وزارت نے بھی شرکت کی۔ اس ملاقات نے پاکستان کی سمندری مفادات بشمول میری ٹائم سیکیورٹی، بلیو اکانومی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کی ضروریات کے بارے میں ایک جامع جائزہ لینے کا موقع فراہم کیا۔ سمندری مسائل سے نمٹنے کے لیے مختلف علاقائی اور بین الاقوامی فورمز میں پاکستان کی شرکت اور مختلف شعبوں میں بین الاقوامی تعاون اور استعداد کار بڑھانے کے موقع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیڈرل بورڈ کے امتحان میں عریضہ حسین اور عظمیٰ بطول کی نمایاں پوزیشن، راولپنڈی پریس ریلیز طلباء کا اعزاز۔ فیڈرل بورڈ اسلام آباد کے سالانہ امتحان میں 9ویں جماعت کے طلباء عریضہ حسین دختر، ڈاکٹر اظہر علی مبارک گروئنگ ایئر اور پشاور ہائی اسکول روڈ راولپنڈی کی 10ویں جماعت کے طلباء عظمیٰ بطول نے امتیازی نمبروں سے اپنا سالانہ امتحان پاس کر کے ضلع راولپنڈی میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ طلباء کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ بھاون نگر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ضلعی صدر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ یوتھ ونگ بلال نور مہاروی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں ہونے والے واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ قوم کی بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوا اور جو نازیبا ویڈیوز بنا کر ان کو ہراساں کرتے رہے کسی سانحہ سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قوم کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں اور ان کے والدین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اپنے اداروں سے انصاف کی توقعات رکھتے ہیں۔ چوچک سے مہر خالد بشیر نمائندہ اون نیوز کی رپورٹ کے مطابق تھانہ راوی پولیس نے خطرناک ڈکیت گینگ نیاز اور کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ اوکاڑا تھانہ راوی پولیس کی بڑی کارروائی نیاز اوڈ
ڈکیت گینگ سرگنا سمیت گرفتار ملزمان کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ مال مسروقہ موٹر سائیکلیں اور لاکھوں روپے نقدی برآمد۔ تفصیلات کے مطابق SHO تھانہ راوی عدنان رفیق اور ان کی ٹیم نے خطرناک ڈکیت گینگ نیاز اوڈ کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملزمان سے مزید انکشافات کی توقع ہے۔ یاد رہے تھانہ راوی پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے۔ قبل از بھی تھانہ راوی نے متعدد ملزمان کو گرفتار کر کے مال مسروقہ برآمد کر کے ان کے اصل مالکان کے حوالے کیا۔ محرم الحرام کے حوالے سے بڑی میٹھی اور پیاری آواز رکھنے والی نعت رسول پیش کر رہی ہیں فضا حسینی۔ مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے، مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے، میرے وارث نے کربلا والے، میرے وارث نے کربلا والے، جگتے کوئی جگتے کوئی اے ہو سید بس عطا والے، اے ہو سید بس عطا والے، علی دا ذکر کر کے کرے گے، علی دا ذکر میرے بری گے خطا والے، میرے بری گے خطا والے، پاک زہرا دا صدقہ منگنیاں، پاک زہرا دا صدقہ منگنیاں، ہاتھ چکنیاں جدو دعا والے، ہاتھ چکنیاں جدو دعا والے، سیدہ دا حیا او تیری دے، سیدہ دا حیا او کری دے، جن بھی لوگ نے حیا حیا والے، مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے، مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے، میرے وارث نے کربلا والے، میرے وارث نے کربلا والے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔